यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो जो इम्पोर्टेंस है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इसलिए भी है कि पिछले आपने देखा है कि जब से नालायक, नाअहल, चोर, झूठे, करप्ट कार्टल्स और माफियाज़ का टोला जो मुल्क पे 4 साल इक़्तिदार को चिमटा रहा, अपनी नालायकी, नाअहली के बावजूद, अपनी करप्शन, अपनी लूट मार के बावजूद, वो इक़्तिदार से जाने के बाद जो 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आइन शिकनी की गई, आइन पर हमला किया गया, पार्लियामान पर हमला किया गया, सिर्फ़ इसलिए वाहिद मकसद ये था कि अपने इक़्तिदार के साथ चिमटे रहें। और जो लूट मार दोनों हाथों से जारी है, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम के रोज़गार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे माशी तबाही हो, चाहे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो ख़ारजा पॉलिसी और उनके साथ जो ताल्लुकात हों उनकी तबाही हो, उसका कोई सरोकार 4 साल हमने नहीं देखा। अब वो 4 साल लोग जो नलायक, नाअहल, चोर, कार्टल्स, माफिया मुल्क में कुर्सियों और इक़्तिदार के साथ चिमटे रहे, वो अपनी तबाही और अपनी नालायकी, अपनी नाअहली, अपनी लूट मार के सवालात किन से कर रहे हैं? 4 हफ्ते जिनके पास हुकूमत आई है। और आज जो सबसे पहला मौजू है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो आप लोगों को तकलीफ़ दी, सियालकोट में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल, जो कि हर जलसे में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मैंने तस्वीर भी ज़रूर दिखानी थी आपको कि ये वो खैबर, आपको याद है हेलीकॉप्टर केस खैबर पख्तूनख्वा का एक आना था जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी, BRT पेशावर, मालम जब्बा, वो तमाम केसेस पाकिस्तान की आवाम की यादाश्त में हैं अभी। ये उसी का तसलसल है। खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर, वो शख्स जो 1 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था 4 साल, वो आज अपने जलसों के लिए जो दूसरों पर उंगली उठा रहा है, जो दूसरों से 4 हफ्तों का सवाल मांग रहा है, मैं उस पर आऊँगी अभी, लेकिन ये वो हेलीकॉप्टर अपने जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं। किस हैसियत से? आपके पास कोई सरकारी ओहदा है? आपके पास कोई सरकारी ऐसी पोजीशन है जो आप खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके उन जलसों में जा रहे हैं जहां अदारों को गाली दे रहे हैं, अदालतों को गाली दे रहे हैं, जजेस को गाली दे रहे हैं, मुल्क में इंतशार, मुल्क में फसाद, मुल्क में अनारकी, सिर्फ एक वजह से कि आज आप उस इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं हैं, जिस इक़्तिदार को इस्तेमाल करते हुए आपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला, झूठे इल्ज़ामात लगाए, मीडिया की पसलियाँ तोड़ी, सेंसरशिप की, आवाज़ बंदी की, मीडिया को के सहाफ़ियों को गोलियाँ मारी, सहाफ़ियों की बच्चियों के घरों के बाहर से उनको अगवा किया। 4 साल आपने मीडिया की जो माशी सूरत हाल थी उसके ज़रिए आर्म ट्विस्टिंग की, एंकर्स के प्रोग्राम बंद किए। उस इक़्तिदार में आपने वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलाया। आज अगर आप उन कुर्सियों पर मुसल्लत नहीं हैं तो आप किस हैसियत से ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वही हेलीकॉप्टर केस है जिसको दबाने के लिए, जिस पे सवाल ना पूछने के लिए, जिसकी इन्वेस्टिगेशन ना कराने के लिए आपने खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को ताला लगाया, नैब को वफाक में इस्तेमाल किया, दूसरे सूबों में इस्तेमाल किया और ख़ुद कल इस बात का एतराफ़ किया कि मैं नैब को इस्तेमाल करता था इन लोगों पर केसेस बनाने के लिए। और वही केसेस जो अपने हुकूमत 9 साल हो गए हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम को और नौजवानों को ये बताना चाहती हूँ कि आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत को 9 साल हो गए हैं। 9 साल एहतसाब कमीशन को ताला, 9 साल BRT पेशावर जो कि 120 अरब के खड्डे हैं, जो जलते ज़्यादा और चलती कम हैं जो बसें, जो मालम जब्बा, जो बिलियन ट्री सुनामी के केसेस हैं, एहतसाब कमीशन को वहाँ ताला लगाकर इस हेलीकॉप्टर केस को दबाने की कोशिश की गई। तो पहला सवाल तो ये है कि किस हैसियत से ये आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल, ये जो आज रट लगाई हुई है झूठों ने, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल कर नहीं थकते, आवाम झूठ सुन सुन कर थक चुकी है। ये ख़त जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये CTI बॉयज़ हाई स्कूल ने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट को
9 मई संडे को लिखा था, और इसमें ये कहा था, ये बताया गया था कि जो जलसे की इजाज़त मांगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो यहाँ ग्राउंड है चर्च वाला, उसमें वो इबादत गाह है, वो इस्तेमाल करती है मसीही बरादरी। इसमें तमाम तफसील इस ख़त में 9 मई को लिखकर डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई थी उनकी तरफ से। उसके बाद इन्होंने अपना रवैया, जो कि प्रेस्बाइटेरियन चर्च है, ये उसके साथ एक ग्राउंड है जो मसीही बरादरी, क्रिश्चियन कम्युनिटी सियालकोट के अंदर, जिनका एक बहुत तारीख़ी पस मंज़र है सियालकोट के अंदर, सियालकोट की तरक्की हो या पाकिस्तान की तरक्की हो, उसमें जो सियालकोट के और पूरे पाकिस्तान की जो मसीही बरादरी है उनका एक तरक्की में बड़ा किरदार है। उन्होंने ये एहतजाज शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये हमारी इबादत गाह है, ये हम आखिरी रसूमात के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा वो कोई और जगह ले लें। और उसके ऊपर 2 जगह जो हैं वो एक जिम्नेज़ियम, स्पोर्ट्स जिम्नेज़ियम और एक स्कूल का अहाता, उनको कहा कि इस जगह के मुतबादिल आप ये ले लें, क्योंकि रवैया सिर्फ गुंडागर्दी का है, क्योंकि रवैया ये इख्तियार कर लिया गया है कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर भी बदमाशी करनी है, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर भी गुंडागर्दी करनी है, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके भी वही रवैया रखना है, और वही रवैया उतरने के बाद भी धमकी दो, गाली दो, इंतशार फैलाओ, फसाद करो, गुंडागर्दी करो, बदमाशी करो। और इस रवैये के ज़रिए आप इसमें, पहली बात तो ये जो लोग हैं ये इतना झूठ बोलते हैं। पहली बात मैं वाज़िया करना चाहती हूँ, ये हकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मसला नहीं था। ये मसला मसीही बरादरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान था, जो कि 9 मई को बता दिया गया था। और बार बार ये बात डीसी की तरफ से बताई जा रही थी कि मसीही बरादरी अपने अहाते में, अपने चर्च के ग्राउंड में, ये जलसा पाकिस्तान की सियालकोट की तारीख़ में कभी भी चर्च के ग्राउंड में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई। ये उनकी इबादत गाह है। आप बराए करम अपना जलसे की जगह, जहाँ आपने झूठ बोलने हैं, इंतशार फैलाना है, गाली देनी है, जो आप करना चाहते हैं वो किसी और जगह शिफ्ट कर दें। तो ये बात शुरू तब हुई, और उसके बाद जब नई बात सुनी गई तो मसीही बरादरी ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि मसीही बरादरी का जो राइट्स हैं, उनका जो एहतजाज है, वो पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आती है। फिर डीसी ऑफिस ने इनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया कि आप अपने जलसे की जगह तब्दील कर दें, लेकिन क्योंकि रवैये के अंदर निगोसिएशन और डायलॉग नहीं है, फाशिस्ट लोग हैं जो अपने फ़ैसलों को सिर्फ मुसल्लत करना जानते हैं और समझते हैं कि आप गाली देकर, धमकी देकर, गुंडागर्दी कर कर, बदमाशी करके आप इस तरह के फ़ैसले करवा लेंगे। तो पहली बात तो मैंने वाज़िया कर दी कि ये मसीही बरादरी और इन फाशिस्ट लोगों और झूठों के दरमियान ये बात थी। जब कल रात को एहतजाज हुआ, वहाँ जो चर्च के हेड हैं उन्होंने, और उसके बाद जो CTI स्कूल के जिन्होंने ये ख़त लिखा था, और जो कम्युनिटी वहाँ की थी, उन सब ने कल एहतजाज शुरू कर दिया। आज भी सुबह एहतजाज हुआ और 12 ये रिक्वेस्ट की गई, वहाँ जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। आपको कौन आने से रोक रहा है? आप सुन लें कान खोल करके, मैं आ रहा हूँ। कौन रोक रहा है आपको? आपको तो कोई नहीं रोक रहा। आपने इससे पहले भी जलसे किए हैं, आपने हर चीज़ किया। हम ना फाशिस्ट हैं, ना आपकी तकरीरों से डरते हैं, क्योंकि जितनी आप गलाजत उगलेंगे, जितना आप झूठ बोलेंगे, जितनी गुंडागर्दी करेंगे, जितनी हेट स्पीच करेंगे, उसका जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट फ़ायदा है वो हमें होगा। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो आपकी असलियत जान चुकी है, उनको मज़ीद इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये लोग किस तरह के हैं, क्या माइंडसेट है। तो इस बात से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये धमकियां देना, ये ऐलानात करना, वाज़िया तौर पर ना आपको किसी ने रोका है। ये ऐलानात, इस किस्म के गुफ्तगू गुफ्तार इस किस्म की, इनको ना किसी ने जलसा करने से रोका है, बल्कि मुतबादिल बताया कि आप यहाँ कर लें जलसा। लेकिन क्योंकि एक वबा क्रिएट, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, एक ऐसी फ़िज़ा क्रिएट करनी है जिससे ये तासुर जाए कि हम इनको रोक रहे हैं, ऐसी ना कोई बात हुई, ना इस किस्म का कोई सिलसिला हुआ। ये आपके सामने मैंने वो तमाम तफसीलात भी रख दी हैं, जो कॉन्टेक्स्ट था और जिस तरह इबादत गाह जो थी, जो गिरजा घर की और जो चर्च के अहाते में आता था, जहाँ मसीही बरादरी के
جو احتجاج کے اوپر گورنمنٹ نے ان کو, اور پھر اس کے بعد ابھی پریس ٹاک کی, اتنے جھوٹے ہیں کہ اس پریس ٹاک کے اندر بھی اس بات کو تسلیم کیا اور جگہ بدلی بھی صرف اس لیے کہ جو وجہ تھی وہ مسیحی برادری کا احتجاج تھا. بجائے اس کے کہ آپ ان کے جذبات کا احترام کرتے, بجائے اس پہ کہ آپ ان کے حقوق کا احترام کرتے, بجائے اس کے کہ آپ ان کی بات سنتے کہ یہ ان کی چرچ ہے, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے نہیں دی جا سکتی, اور وہاں بیٹھ کر آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو آپ ان کو مزید انتشار پھیلانے کی اور انسٹیگیٹ کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر تسلیم کر رہے ہیں. اور جگہ چینج کرنا, جو اپنا جلسہ چینج کرنے کی جگہ بنائی ہے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے بنائی ہے. کبھی رانا ثناء اللہ, کبھی پنجاب حکومت, کبھی مطلب اس قسم کی باتیں. کوئی لینا دینا نہ پنجاب حکومت کا اس سے نہیں تھا, نہ ہاں رانا ثناء اللہ کا لینا دینا اس بات سے ضرور ہے کہ جب آپ خونی مارچ کی کال دیں گے تو یہ رانا ثناء اللہ کی ذمہ داری ہے بطور وزیر داخلہ کہ وہ پاکستان کی عوام کو اس خونی مارچ کے اعلان سے کس طرح بچا سکتے ہیں. اس میں نہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ خونی مارچ کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے, جو خود اعلان عمران خان صاحب اور ان کے کرائے کے ترجمان خونی مارچ کا کر چکے ہیں. یہ ذمہ داری رانا ثناء اللہ کی ہے اور پاکستان کی عوام یہ تسلی رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت ان کو اس خونی مارچ سے بچانا جانتی بھی ہے, صلاحیت بھی رکھتی ہے, اور ایسا خونی مارچ پاکستان میں کوئی کرنے کا حق نہیں رکھتا قانونی طور پر. دوسری بات جو میں نے امپورٹنٹ کرنی تھی کہ ہمیں تو دھمکی دیں, کیونکہ ہم تو 4 سال سزائے موت کی چکیوں سے گزر کے آئے ہیں, اس کے بعد تو صرف پھانسی بچی ہے. اور وہ سزائے موت کی چکیوں جن کیسز کا آج آپ کھڑے ہو کر روز ذکر کرتے ہیں, میں نوجوانوں کو یہ بات, جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں لوگ, میں ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے شخص, یہ ایک نالائق شخص ہے جس نے نوجوانوں سے 60 لاکھ نوجوانوں سے 4 سال میں ان کی نوکریاں چھینی ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے جھوٹ بول کے ہر ادارے کو نقصان پہنچایا. یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی عوام کی معاشی تباہی کی, بے روزگاری دی, بھوک دی, افلاس دی. آج مہنگائی کی بات کر رہا ہے, 4 ہفتے کی سوال پوچھ رہا ہے. میں بتاتی ہوں مہنگائی کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب کے لیے بھی سننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو سوال کا جواب دینا ہے, سوال پوچھنا نہیں ہے. 4 سال آپ نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے. اگر آج ڈالر جس قیمت کے اوپر ہے تو آپ جس وقت اقتدار چھوڑ کر گئے اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی. آپ نے ان فنڈڈ سبسڈی پیٹرول کی دی, سستا کیا غیر قانونی طور پہ, نہ ای سی سی کا اپروول نہ کابینہ کا اپروول. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میری نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے, میں ہار رہا ہوں, مجھے اپنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, مجھے اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں, جس وقت آپ نے سازش کا کاغذ لہرایا اسی وقت آپ نے یہ غیر قانونی سبسڈی دی جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. آج پیٹرول کی قیمت جس نہج پر ہے, آج ڈالر جس نہج پر ہے, آج ملک کی ترقی کی شرح جس نہج پر ہے, آج مہنگائی کی شرح جس نہج پر ہے, اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. 4 سال حکومت کی ہے. جو IMF کا آج معاہدہ پاکستان بطور ملک, جس کے اوپر پاکستان اس وقت جو کانٹریکٹ بٹوین پاکستان اینڈ IMF ہے, اس پہ دستخط عمران خان صاحب کی حکومت کے ہیں. آج جس وقت نواز شریف صاحب ڈالر کی تم گردان کر رہے ہو, عمران خان صاحب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, جس وقت نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو جس وقت اقامہ کے اوپر نکالا, کرپشن کے اوپر نہیں, اس وقت ڈالر کی قیمت 105 تھی. جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 118 پر تھی. جس وقت آپ کی حکومت ختم ہوئی اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی. اور اس کے بعد جو مہنگائی کی شرح, جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی, عمران خان صاحب اس وقت مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 3.9% تھی. جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے عمران خان صاحب اس وقت 13% مہنگائی کی شرح. آپ نے کہا تھا میں آلو ٹماٹر کے ریٹ دیکھنے نہیں آیا. ڈالر کی قیمت جب بڑھتی تھی تو آپ کہتے تھے میں نے ٹی وی سے پتہ چلا کہ مجھے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. آج مہنگائی جو فوڈ آئٹمز کی ہے
وہ 2.3% ملک کی کم ترین مہنگائی کی سطح نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھی. جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے, جس وقت سٹیج پہ کھڑے ہو کر آج آپ روز سوال کرتے ہیں 4 ہفتوں کا, تو 4 سال میں 2.3% مہنگائی کی شرح 15% پہ آپ کے 4 سالوں میں تھی. آپ جھوٹ بولتے وقت کوئی شرم تو کریں. یہ جتنا ڈیٹا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حکومت پاکستان کا ڈیٹا ہے, یہ سرکاری ڈیٹا ہے, یہ آپ کا سرکاری اعمال نامہ ہے جو 4 سال آپ ملک کی معیشت کے ساتھ کر کے گئے, اور اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والی ہے تو بارودی سرنگیں معیشت کی جو آپ بچھا کر گئے, آج پاکستان کی عوام کو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون اور کولیشن گورنمنٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی اس ملک میں پاکستان کی عوام 4 سال آلریڈی جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے, آپ نے بے روزگاری کی چکی میں پیسا ہے, جو آپ نے ایک صرف جواب دے دیں. آٹا 35 روپے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھا جن سے آپ سوال کر رہے ہیں. آٹا 90 روپے پہ سمگل ہو کر دوسرے ممالک میں پھر امپورٹ ہو کر پاکستان آیا اور اس کی قیمت 90 روپے ہوئی. چینی کی قیمت 5 سال 52 روپے پہ ہمارے دور میں تھی. 120 روپے پہ عورتیں 1 کلو چینی کے لیے انگوٹھے لگا کے رمضان بازار میں آپ کے دور میں 1 کلو چینی خریدتی رہیں. جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ کے گئی, آٹا چینی ایکسپورٹ ہو رہا تھا. آپ کہتے ہیں پیداوار میں تاریخی اضافہ, آپ جھوٹ بولتے ہوئے تو کوئی احساس کریں کہ یہ سارا ڈیٹا اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ نے چینی کو ایکسپورٹ کرایا, قلت کروائی, مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھریں, چینی کو امپورٹ کرایا. 52 روپے سے 120 روپے کلو چینی آپ کے دور میں گئی ہے. عمران خان صاحب 4 ہفتے کا آپ سوال پوچھ رہے ہیں. آٹا 35 روپے کا, آج 2018 میں چینی اور آٹا ایکسپورٹ ہو رہا تھا. یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. آج چینی اور آٹا جب یہ چھوڑ کر گئے ہیں امپورٹ ہو رہا ہے, اور جو چینی آٹا ایکسپورٹ ہوتا تھا کر کے اس کے بعد اس کو قلت کر کے پھر امپورٹ بھی کرتے تھے. یہ اتنے بڑے کارٹلز اور مافیاز تھے. آج پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کدھر چلی گئی ہے. یہ اعمال نامے آپ کے ہیں جو پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں. اس کے بعد قرضے کی بات کل کر رہے تھے کہ پچھلے ادوار میں ان لوگوں نے قرضے بڑھا دیے. پاکستان کی تاریخ میں جب 1947, یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے, یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے, 1947 سے 2018 تک جو قرضہ تھا وہ 25,000 بلین کا تھا. یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں, اگر آپ چاہیں تو آپ یہ تمام چیزیں ویب سائٹس پر موجود ہیں. پھر اس کے بعد 1947 اور 2018 25,000 بلین جو انکریز ہوا ڈیٹ 3.5 سال میں. ابھی 3 مہینے کا ڈیٹا آنا ہے. 3.5 سال میں جو انکریز ہوئی, دسمبر 2021 تک کی میں بات کر رہی ہوں, آج ہم مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا ڈیٹا بھی ایڈ نہیں ہوا. یہ جو قرضوں کا دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول 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 صبح دوپہر شام ایک شخص کا کام صرف جھوٹ بولنا. اور اس وقت 43,000 بلین قرضہ پہنچ گیا 3.5 سال میں. یہ مئی کے مہینے تک, جنوری سے مئی کا مہینہ بھی باقی ہے, وہ ڈیٹا بھی آنا ہے. ٹوٹل انکریز 18,000 بلین کا 3.5 سال میں ہوا, جو ملک کی تاریخ میں سب سے تیز ترین اور زیادہ لیا ہوا قرضہ ہے. اور قرضے تمام ممالک لیتے ہیں. اگر 23,000 بلین پر قرضہ تھا تو جو 2013 سے 2018 تک کا قرضہ نہیں تھا, یہ 1947 سے 2013 تک کا قرضہ 2018 تک کا میں نے آپ کو قرضہ بتایا ہے. اور اس وقت ملک کے اندر جو ترقی کے منصوبے تھے, اگر آپ ان کو گننا شروع کر دیں, جن پر آج تک جب تک ان نالائکوں اور نااہلوں اور جھوٹوں اور کرپٹ ٹولے کی حکومت تھی, ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگاتے رہے. وہ منصوبے جو نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے شروع کیے, جو پنجاب میں شہباز شریف نے شروع کیے, یہ جھوٹے لوگ ان پر تختیاں لگاتے رہے. آج 2018 سے لے کر 2022 تک ایک اینٹ نہیں لگائی. 9 سال خیبر پختونخوا میں ہو گئے, ایک ہسپتال کا نام نہیں بتا سکتے. یہاں تک کہ وفاق کے اندر کینسر ہاسپٹل کی تعمیر اور کینسر ہاسپٹل کی کارروائی ختم کر دی.
دوائیاں 500% مہنگی ہو گئیں. یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں. یہ روز کھڑے ہو کر قرضوں پر، مہنگائی پر دوسروں سے سوال کرتے ہیں. ان کا اصلیت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے لانا بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ ڈالر کی پرائس میں نے آپ کو بتا دی. جو گھی ہے، کھانے پکانے کا گھی، آلو ٹماٹر کا پیاز، جو شخص کہتا تھا کہ میں ریٹ یہاں ٹھیک کرنے نہیں آیا، میں مہنگائی کم کرنے نہیں آیا، جس نے فوڈ کی انفلیشن 15 سے 16% پر پہنچا دی، جو 2.6% تھی ہمارے دور میں، جن سے سوال کر رہے ہیں وہ گھی کی قیمت 140 روپے سے 140 روپے سے 600 روپے تک گھی جو ہے وہ بکا ہے. 550 روپے تک گھی ہے جب یہ یہاں سے گئے ہیں. یہ دوسروں پر بات کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوائی کی قیمت میں نے آپ کو بتائی، 500% دوائی کی قیمت میں اضافہ ہوا. معیشت کو تباہ و برباد کرنے والا کل کہتا ہے کہ ان سے بہتر تھا کہ ملک پر ایٹم بم گرا دیتے. یہ دھمکی دے رہا ہے اس ملک کو جس نے اپنی خودداری کے لیے، اپنی قومی سلامتی کے لیے، جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اس کے لیے قربانیاں دیں. وہ کل دھمکی جو ابھی ایک مہینے تک، 4 ہفتے پہلے تک اس ملک کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا شخص تھا، وہ یہ دھمکی دے رہا ہے. اس سے پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سازش کی بات کرتا ہے تو سازش اس کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کے خلاف کی جا رہی تھی. اور ایک اور بات، جو بجلی تھی، مہنگائی کے اندر بات کل کر رہے تھے موصوف، جو بجلی تھی وہ 11 روپے یونٹ تھی مسلم لیگ نون 2018 کے وقت، اور 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر دکھائی، عوام تک پہنچا کر دکھائی، لوڈ شیڈنگ 0 کر کے دکھائی. اور آج جو شخص بات کر رہا ہے، جب حکومت چھوڑ کے گیا تو 24 روپے یونٹ بجلی، 1 میگا واٹ کی ایڈیشنل پیداوار نہیں. 10,500 کی بجلی پیدا کی ہوئی نواز شریف اور شہباز شریف کی، جو 7,500 میگا واٹ تھی، وہ ایندھن اور فیول نہ ہونے کی وجہ سے، اور 5,500 میگا واٹ جو پروجیکٹس اور پلانٹس اور یونٹس مرمت کرنے پڑتے ہیں وہ ان لوگوں نے نہیں کیے. اور اس کے بعد بجلی ملتی نہیں، اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، بجلی کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے. 11 روپے سے 24 روپے فی یونٹ عمران خان صاحب آپ نے بجلی کی پاکستان کی عوام کے لیے. اس کے بعد گیس 600 روپے سے 600 روپے سے 2400 روپے عمران خان صاحب آپ نے کی. یہ آپ کے اعمال نامے ہیں جو پاکستان کی عوام. اس کے بعد کہتے ہیں پیداوار بہت تاریخی ہوئی، جو میں نے آپ کو آٹا چینی کی ایکسپورٹ کی بات بتائی. اس کے بعد ڈی اے پی کی بوری جو کسانوں کے لیے مہنگی تو ایک طرف ہوئی، 2400 روپے سے 10,000 روپے ہوئی. اس کے علاوہ ہورڈنگ ہوئی. 10,000 روپے کی بھی بوری ڈی اے پی کی ملتی نہیں تھی کسانوں کو. یہ ان کے دور میں ہوئی جو جھوٹ بولتے ہیں کہ پیداوار تاریخی ہوئی. کسانوں کے گلے دبائے گئے، کاروبار بند کیے گئے. ڈی اے پی کی بوری کی قیمت میں نے آپ کو بتائی 2400 سے 10,000 روپے ہوئی. اور کہتے ہیں ہماری پیداوار بہت تھی. پیداوار تھی، کارٹلز اور مافیاز کے پروفٹس تھے. پیداوار ہوئی، منافع ملا ان کارٹلز اور مافیا کو، جس سمریز پہ، جس حکم ناموں پہ عمران خان صاحب آپ نے دستخط کیے. اس لیے یہ جو باتیں ہیں یہ پاکستان کی عوام کو جاننی چاہیے کہ بہت آسان سے سازش کا بیانیہ کاغذ لہرا کر آپ اپنی پرفارمنس، اپنی کارکردگی، اپنی لوٹ مار اور جو مہنگائی اور ترقی کی شرح کی صورتحال ہے اس سے نظر نہیں ہٹا سکتے. آپ 4 سال کا جواب دیں ہر روز جب کھڑے ہوتے ہیں. مجھے آپ کا چیلنج ہے. اور پھر یہ جو اعلانات کرتے ہیں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں. آؤ بھائی جاؤ، کس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آؤ، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن مسیحی برادری کے حقوق کو روندتے ہوئے، ان کے احتجاج کو روندتے ہوئے، کسی بھی مائنورٹی کی جو لوگ ہیں، ایسا آپ کو حکومت پاکستان کرنے نہیں دے گی. اور ایک اور بات، مذہب پر سیاست ہو، ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کر سیاست ہو، اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کر سیاست ہو، اپوزیشن کے گلے دبا کر سیاست ہو، میڈیا کی زبان بندی کر کر سیاست ہو، یہ 4 سال آپ کا وتیرہ تھا. گالی دے کر، دھمکی دے کر، جیلوں میں ڈالنے کی دھمکی دے کر، یہ گنڈا گردی کر کے، بدماشی کر کے، فاشسٹ رویہ رکھ کر آپ کا وتیرہ تھا. اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے.
یہ صبح دوپہر شام جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ بول کر آپ پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اور جب گفتگو کرتے ہیں میں نے اس کو بتا دیا تھا, میں نے اس کو بتا دیا تھا, او بھائی آپ کے اقتدار میں آپ کی کرسی پر ہوتے ہوئے معیشت تباہ ہوئی, روزگار تباہ ہوا, یہ مہنگائی ہوئی, پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا, پاکستان کی عوام سے آٹا روٹی چینی چھینا. اس کے بعد آپ اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, اور اس قسم کے اعلانات کرتے ہیں, وہ بھی سرکاری وسائل پر بیٹھ کر. آپ کو تو شرم آنی چاہیے عمران خان صاحب. صبح شیشہ دیکھتے ہیں, اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں, وہ شیشہ ہی دیکھا کریں, شاید شیشہ ہی آپ کو سچ بتائے, آپ کا اصل چہرہ آپ کو دکھائے کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آج اگر ملک میں مہنگائی ہے, اگر آج ملک میں ڈالر پرائز سٹیبل نہیں ہے, اگر آج ملک کی معیشت سٹیبل نہیں ہے, سٹیبلٹی نہیں ہے, ہم نے سٹیبل کر کے پاکستان کو ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر انکلوڈ کیا تھا. پوری دنیا پاکستان کو ایک ایمرجنگ بزنس ہب اور اکانومی کے نام سے 2018 کے وہ آرٹیکلز پڑھیں جس میں ملک کی ترقی 6% کے اوپر آ گئی تھی. آپ کے اعداد و شمار آپ کی حکومت میں آپ نے اس کو منفی کیا, ملک کی ترقی روکی. آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کا سی پیک کا روزگار رول بیک کیا, اس کے بارے میں متنازع بیانات دے کر آپ نے چین کو ناراض کیا. وہ روزگار پاکستان کی عوام کے لیے تھا, وہ منصوبے پاکستان کی عوام کے لیے تھے جس کو آپ نے روکا. اور آپ باتیں کرتے ہیں, آپ 4 ہفتے کا سوال پوچھتے ہیں, جواب تو اب آپ کو دینے ہیں, توشہ خانہ کی چوری کے جواب دینے ہیں. آپ نے پاکستان کی عوام کو یہ بتانا ہے کہ دوست ممالک سے توشہ خانہ میں تحائف ملے, کم کر ویلیویشن میں آپ نے 20% میں ریٹین کر کے 50% کر دیا, اور اس کے بعد ان گھڑیوں کو بیچ دیا. آپ نے پاکستان کے بچوں کو بتانا ہے, یہ جو نوجوان کو گمراہ آپ کر رہے ہیں, آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آج ان کی جو روزگار ان کے پاس نہیں ہے, ڈگریاں پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کی ہوتے ہوئے وہ 60 لاکھ لوگوں کو آپ نے بے روزگار کیا ہے. سچ بولیں, شیشہ دیکھیں, گریبان میں جھانکیں. 4 ہفتوں میں اگر کسی نے آٹا سستا کیا, چینی سستی کی, گھی سستا کیا تو شہباز شریف نے کیا. اگر پبلک ٹرانسپورٹ جو 3-3 ہزار کا کرایہ دے کے لوگ ایئرپورٹ پہنچتے تھے, اگر اس پہ میٹرو بس چلائی تو شہباز شریف نے کی. 4 سال کے منصوبے جو بند تھے. آ کر بھی اگر کسی نے مہنگائی میں کمی کی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا, کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس انٹینشن بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, ہمارے پاس وہ ٹیم بھی ہے, اور کر کے دکھایا ہے. 2013 سے 2018 میں ملک میں مہنگائی کو کم کر کے تاریخ کی بلند ترین ترقی کی شرح پہ لے جا کر ڈالر کو سٹیبل کر کے ہم نے دکھایا, ہم نے کر کے دکھایا. چاہے وہ مہنگائی کی شرح ہو, چاہے وہ فوڈ آئٹمس کی شرح ہو, اس کو کم کر کے اگر تاریخ کی کم ترین سطح پر, بلند ترین سطح پر لے کر گئے تو وہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملا تھا, آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا تھا. آپ آر ٹی ایس بٹھا کے لائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام آپ سے آپ کی کارکردگی کے سوال نہ پوچھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جھوٹا کاغذ لہرا کے, وہ کاغذ آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ بھی تو ہے, وہ اگریمنٹ بھی تو ہے جو عوام کے سامنے ہے, جس پر آپ نے دستخط کیا, اور آج مہنگائی کی آپ نے جو لہر پاکستان کی عوام میں رکھی, وہ کاغذات جو آپ کا اعمال نامہ ہے وہ آج عوام کے سامنے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گالی دے کر, دھمکی دے کر, فاشزم کر کے اور لوگوں کو اوپر غنڈہ گردی اور بدماشی کر کے 4 سال کی کارکردگی سے نظر اٹھائیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے, یہ اجتماعی ذمہ داری ہے سب کی کہ پاکستان کی عوام کو یہ بتایا جائے کہ 4 سال ملک کے ساتھ ہوتا کیا رہا, 4 سال جو وزارتیں تھیں, جو ادارے تھے, وہاں ہوتا کیا رہا. یہ تمام چیزیں, اور صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس تمام تباہی اور معاشی تباہی ہو, چاہے وہ عوامی تباہی ہو, چاہے وہ اور جو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے, آج بھی آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, کس قسم کی لینگویج کا استعمال ہو رہا ہے. سب سے زیادہ جو ملک کے ساتھ افسوسناک گھنونا مذاق کیا گیا وہ ملک کے سوشل فیبرک کو تباہ کیا گیا, ملک کے اندر روایات کو تباہ کیا گیا. ہمارے ڈسکورس میں, ہمارے ڈائلاگ میں سے ڈیسنسی, کئی دفعہ مجھے وہ لائن عبور کرنی پڑی ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے, جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ہاں, انہوں نے ملک کے اندر جو ایک ایکسٹریمزم
انٹالرنس, عدم برداشت, گالیاں دے دے کر ختم کر دی, جھوٹ بول بول کر ختم کر دی. یہ تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کا پلان بھی رکھتے ہیں, صلاحیت بھی رکھتے ہیں, انٹینشن بھی رکھتے ہیں, پالیسی بھی رکھتے ہیں جو فکس کرنی ہمیں آتی ہیں. لیکن جو یہ جو معاشرے کا نقصان ہوا ہے, اس میں ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ جو نقصان 4 سال اور پچھلے 5 سال ایک شخص نے کیا, جو کبھی پارلیمان کو یرغمال بنا لیتا ہے, تمہیں تو آپ کو تو جواب دینا پڑے گا 3 اپریل سے 11 اپریل کی آئین شکنی کا, جو سپریم کورٹ کا 5-0 کا آرڈر ہے کہ آئین شکنی ہوئی, ڈپٹی اسپیکر کی ریزولوشن ریورس ہوئی اس بنیاد پر کہ آئین کی وائلیشن کی گئی. آپ کو تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. پھر پنجاب میں اس کا تسلسل جاری رکھا, معاشرے کی تباہی کر دی آپ نے. خدارا اس کو ہم اجتماعی طور پر بھی شروع کریں گے تو یہ سالوں سال لگیں گے. اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے. یہ سوالات عمران خان صاحب سے پوچھے جانے چاہیے کہ 4 سال کی کارکردگی کا جواب دیں. یہ سازش, یہ تماشے, یہ جھوٹ, یہ ان چیزوں کا اب وقت نہیں ہے. ملک کے حالات اس وقت جو آپ کر گئے ہیں وہ کوئی ایک پارٹی, اور اس وقت ایک بہت بڑی خوشائن بات اور خوش قسمتی ملک کی یہ ہے کہ اس وقت کوئلیشن گورنمنٹ میں تمام صوبوں کے رنگ جھلکتے ہیں, تمام صوبوں کی جو پارٹیز ہیں وہ موجود ہیں. اور اس وقت جو ریفارم اور ری اسٹرکچرنگ اور ملک کی تباہی جو ریورس ہو سکتی ہے, یہ بہترین موقع ہے کیونکہ کوئلیشن گورنمنٹ کے اندر وہ تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے. ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر, جس میں میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے, کہ جو 4 سال کی کارکردگی ہے وہ عوام کو بتائی جائے. جو میڈیا کے ساتھ 4 سال ہوا آپ سب کو پتہ ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتی, وہ سب پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے. جو پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے, جو سیاسی مخالفین کے ساتھ ہوا ہے, جو ملک کے ساتھ ہوا ہے. اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو اپنا مستقبل چاہیے, آپ کو اگر روزگار چاہیے, اگر آپ کو ترقی کرتا ہوا پاکستان چاہیے, تو آپ کو یہ جو گمراہی ہے, یہ جو جھوٹ بول کر آپ کو کچھ چند سیگمنٹس کو گمراہ کیا جا رہا ہے, وہ یہ سوال پوچھیں کہ سازش کیوں ہو رہی تھی آپ کے خلاف. کیا پاکستان 8% پہ ترقی کر رہا تھا اس لیے سازش ہو رہی تھی؟ کہ آپ سی پیک 2 لے آئے تھے اس لیے سازش ہو رہی تھی؟ کہ آپ کوئی نیا ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے سازش ہو رہی تھی؟ آپ نے تو ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے امریکہ سے, آپ تو مودی کے کیمپین مینیجر تھے, تو کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز میں مداخلت کر رہے تھے؟ کیا آپ مودی کی الیکشن کیمپین کر رہے تھے جب آپ نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور کشمیر فروشی ہو گئی؟ ہندوستان کی, پاکستان کی تاریخ میں جرت کسی کی نہیں ہوئی یہ اقدام اٹھانے کی, اور آپ نے کہا کہ کشمیر جو کشمیر ہائی وے وہاں سٹ ڈاؤن اور سٹ اپ کر لیں تو کشمیر آزاد ہو جائے گا, وہاں 1 منٹ کے لیے کھڑے اور بیٹھ جائیں تو کشمیر آزاد ہو جائے گا. کشمیر فروشی کر کے آپ نے یہ مذاق کیا. تو یہ باتیں پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں, اور یہ جو آج سیالکوٹ کا میں نے آپ کو قصہ ساری بات بتائی ہے, یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہمیں آپ کے بولنے سے بھی فائدہ ہے اور ہمیں آپ کی غلاظت اگلنے سے بھی فائدہ ہے, اور پاکستان کی عوام اور نوجوانوں کو آپ کا اصل چہرہ اسی طرح آپ کے سامنے آئے گا, اور جو آ رہا ہے. جی یہ بتائیے گا کہ آپ کا لیڈرشپ کا اجلاس ہوا بڑا اعلیٰ سطح کا, کہا یہ گیا کہ چونکہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے تو اس پہ فیصلہ ہونا ہے. پھر تو یہ بتائیے گا کہ کیا فیصلہ ہوا. دوسرا یہ بھی تاثر دیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے, تو یہ بھی چیز وہاں ڈسکس ہوئی ہے یا نہیں, تو یہ 2 چیزیں رکھ پائیے. اس چیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلے جائیں کہ الیکشن پہلے ہونے کی بات ہوئی ہے, نہیں جی, پہلی بات تو کہ اس وزٹ کو لے کے, اب اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی اور سوال ہے تو ایڈ کر لیتی ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ایک معاشی پیٹرن کی بات کی جا رہی تھی, اور پرسوں 16 مئی ہے, خاص طور پر پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں کو مستحکم رکھنا, کیا اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ ساردار صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک نیا IMF کے ساتھ نئے پیٹرن کے اوپر بھی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو اس کا رسپانس مشیت کی بات ہوئی. دیکھیں جی, یہ ایک لنڈن کے جو ٹرپ تھا اس سے بارے میں بڑی قیاس رائیاں ہوئیں. ایک تو پہلی بات تو میں وضاحت سے بتا دوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پرائیویٹ وزٹ تھا. حکومت آنے کے بعد نہیں صرف, بلکہ جس وقت فاشزم ملک کے اندر مسلط تھا, فاشسٹ سوچ مسلط تھی, سب کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا گیا جھوٹے الزامات لگا کر.
اس کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ سب کی. یہ ایک پرائیویٹ وزٹ تھا, اس کے سارے ایکسپینس پرائیویٹ تھے. جلسے میں کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ سرکاری اس پر گئے ہیں. یہ ایک ڈیو تھی ملاقات, اور بالکل ہم حق رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے تو وتیرہ ہے ون مین شو, ایک حکم جاری ہو گیا اور سارے کے سارے کرائے کے ترجمان اس پر لگ گئے. ہماری پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم مشاورت کرتے ہیں, اور یہ مشاورت ایک ڈیو تھی جس کے اوپر یہ وزٹ جو تھا وہ پلان کیا گیا اور یہ وزٹ ہوا. دوسری بات اس کے اندر بالکل ایک سوچ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کا بوجھ جو ان کی کارکردگی کی وجہ سے اور ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے وہ پاکستان کی عوام پر نہیں پڑنا چاہیے. بہت لانگ بڑے سیشنز ہوئے اس بات کے اوپر کہ کس طرح یہ جو بوجھ کر گئے ہیں, جو کام جو انفنڈڈ سبسڈی پیٹرول پر دے گئے ہیں, جو وائلیشن کر گئے ہیں, جو IMF سے معاہدے کر گئے ہیں, وہ کس طرح اس کا بوجھ کم سے کم یا بالکل پاکستان کی عوام پر نہ پہنچے. تو ایک تو اس کے اوپر بہت طویل مشاورت ہوئی. فائنانس منسٹر بھی گئے ہوئے تھے, اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, نواز شریف صاحب جنہوں نے 52 روپے چینی 5 سال برقرار رکھی, آٹے کی قیمت برقرار رکھی, سستی بجلی دی, گیس دی. تو ایک پورا کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ یہ فیصلے ہم نے کرنے تھے, جو کہ طویل مشاورت ہوئی, اور اس کے اوپر ایک پلان جو ہے اور جو اسٹریٹجی ہے وہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کر کے ان کو UAE جو جانا پڑ گیا تعزیت کے لیے, وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ تمام اسٹریٹجی اور جو اعلانات ہیں وہ اپنے قوم سے خطاب میں پاکستان کی عوام کو بتائیں گے. الیکشن کے حوالے سے بتائیے کہ الیکشن کی بات ہوئی. دیکھیں, یہ فیصلہ الیکشن کا ایک آئینی مدت ہے حکومت کی اور ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. یہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہے, یہ فیصلہ تمام جماعتوں کا ہے, اور یہ تمام جماعتیں مل کر اگر اس میں کوئی رد و بدل ہے, ابھی تو آئینی جو آئینی مدت ہے حکومت کی وہ انشاءاللہ پوری کریں گے. اور اس میں یہ اسٹریٹجی اس وقت اسٹریٹجائز کیا جا رہا ہے کہ کس طرح مہنگائی کا جو بوجھ ہے اور جو معاشی اسٹیبلٹی ہے اور کانفیڈنس معیشت کو دینا ہے, وہ کس طرح کون سی اسٹریٹجیز کے ذریعے دیا جا سکتا ہے. سزا کے خاتمے والی بات نواز شریف صاحب کی. دیکھیں, سزا جو ہے وہ بچہ آج جانتا ہے کہ وہ سزا کس طرح تھی, کیا تھی. اقامے کی بات پہ آپ نے کیا بات کی, یہ تو ایک سیاسی بیانیے کے لیے استعمال ابھی بھی عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اور وہ جو کورٹس میں ہیں یہ تمام چیزیں, یہ حکومت کے پاس چیزیں نہیں ہیں. تو یہ جو بھی یہ حرکتیں اور باتیں کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ باتیں وہ غلط کر رہے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ 3.5 سال 4 سال ایک حکومت رہی اور وہ حکومت آج اپنی کارکردگی کی بات نہیں کرتی. ایک امریکن نیریٹو کو لے کے معاملہ چلا اور اس کے بعد ایک پبلک ان کے ساتھ انہوں نے انگیج کر لی. ان کا بیانیہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. آپ جنگار حکومت ہے اور پیپلز پارٹی بھی آپ کی کولوشن ہے, فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, آپ خود بھی ہیں. کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ 3.5-4 سال کی جو مہنگائی کے معاملات تھے وہ نیریٹو نہیں آ سکا اور عمران خان صاحب کا نیریٹو آج تک ڈائی ڈاؤن نہیں کر پا رہا ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی نہیں؟ دیکھیں, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اور یہ 4 سال بھی جب حکومت میں تھے تب بھی انہوں نے کارکردگی کا کوئی نیریٹو نہیں بنایا. وہ 100 دن, وہ 90 دن, وہ 1 کروڑ نوکری, وہ 50 لاکھ گھر, کیا اس کے اوپر کوئی پرائیورٹی تھی؟ کیا مہنگائی کو کم کرنے کی, جس دن مہنگی ہوتی تھی چیزیں اس دن کسی کو گرفتار کرتے تھے, جس دن مہنگی ہوتی تھی چیزیں اس دن ترجمانوں کا اجلاس بلاتے تھے. یہ تمام 4 سال کا جو ایک پیٹرن تھا وہ آپ کے سامنے ہے. وہی سارا پیٹرن اس وقت یہ نیریٹو لوگوں کے ساتھ چل پڑا ہے, یہ سب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. نیریٹو ملک میں صرف اب کارکردگی پہ ہوگا. آج عوام یہ پوچھ رہی ہے, آپ نیریٹو کی بات کریں تو ثوابی کا جلسہ آپ نے دیکھا تھا, وہ بھی تو نیریٹو ہے جس میں عوام پوچھ رہی ہے کہ کیا کیا 4 سال, نوجوان پوچھ رہا ہے کہ کدھر ہے 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر. تو یہ نیریٹو, یہ ہم ان سے بڑے جلسے رکھنے کی صلاحیت بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ تو ڈویژن کے جلسے کر رہے ہیں, ہم کانسٹیچوئنسی کے جلسے ڈویژن کے برابر کر رہے ہیں. فوٹو شاپ کر کے, تصویر کو دھندلا کر کے, لائٹنگ افیکٹ عمران خان کے مطابق سب کچھ لائٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں, اور یہ کہ جی بیانیہ چل پڑا ہے اور یہ ہو چکا ہے, بیانیہ وہ ہے جو ثوابی میں آپ نے دیکھا, جو آپ نے دیکھا پاکستان کی جو شانگلہ میں دیکھا, اٹک میں دیکھا, یہ تمام بھی تو وہ سوالات ہیں جو عوام پوچھ رہی ہے
تو جھوٹ کا بیانیہ نہ مسلم لیگ نون نے کبھی بنایا ہے. ہمارا بیانیہ صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے, مہنگائی کم کرنا ہے, نوجوان کو روزگار دینا ہے, اور پاکستان کی جو ساکھ کو کمزور کیا گیا ہے دوست ممالک کے آگے, اور جو خارجہ پالیسی کی تباہی کی گئی ہے, ہماری صرف فوکس اس وقت وہ ہے. اور یہ جو بات ہے بیانیے کی اور نیریٹو کی, عوام کا بیانیہ بھی اب صرف اور صرف کارکردگی کا ہے. پارٹی اس کو ووٹ دیا جائے گا جو پاکستان کی عوام کو روزگار دینا جانتی ہے, ترقی دینا جانتی ہے, منصوبے دینا جانتی ہے, جو پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس ٹیم بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے. یہ نہیں کہ 3 درجنوں دفعہ ہر جو وزارت ہے اس کے وزیر تبدیل ہوں, یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں اس وقت ہوگی. اور ہمارا فوکس صرف اور صرف مہنگائی کم کرنا اور معیشت کو اسٹیبلٹی دینا ہے. سنابلا صاحب ڈال سے میڈم ایک تو آپ نے کہا 3 اپریل اور 12 اپریل کے جواب دینا ہوگا, کس قسم کا جواب دینا ہوگا؟ آرٹیکل 6 لے کے آ رہے ہیں, کیا کرنا جی اس کے اوپر بھی آپ اچھا سوال. 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک آپ کو کے پی کے ہیلی کاپٹر کی بات کر رہے ہیں اور آپ سوالات اٹھا رہی ہیں, حکومت ہیں, آپ سوالات آپ نے اٹھانے ہیں یا اس پر کوئی کارروائی کرنی ہے؟ کے پی کے ہاؤس بھی سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دوسرا یہ جو آپ نے بات کی ہے لندن کی پیٹرول اور ڈیزل پرائس کی, اب 16 مئی آ گئی ہے, 15 مئی, اور رات کو آپ کو یہ ڈیسیجن کرنا پڑے گا. کیا ڈیسیجن لے کر آئے ہیں؟ اور پرائم منسٹر خطاب سے پہلے جو اتحادی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان سے بھی کنسلٹیشن کریں گے یا کنسلٹیشن ہو چکی؟ پہلا سوال, یہ چیز ہے, آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ تماشا بند ہونا چاہیے. وہ تو سریعام ریاستی جو ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, نام لے کر میر جعفر, میر صادق, کھڑے بھی نہیں ہوتے نا اپنے بیان پہ. ریاستی اداروں کا کبھی شہباز شریف کیا ریاستی اداروں کا دفاع کرنا حکومت وقت کا کام نہیں ہے؟ وہ بندہ جی ہاں, لوگوں کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, لیکن ان کے اوپر ہر روز بلبہ ڈالا جاتا ہے. یہ تماشا دیکھیں 2014 میں بھی عمران خان صاحب کو کسی امپائر کی انگلی کا انتظار تھا. اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کی اور جس قسم کی سول نافرمانی اور جو تاریخ کا حصہ ہے وہ سب کچھ بھی تھا. لیکن میں پہلا سوالوں کا جواب دے دوں. جی 3 اپریل سے 11 اپریل 12 اپریل تک جو آئین کے ساتھ تماشا, حملہ, پارلیمان پر حملہ, ایک شخص نے اپنی انا اور ضد کی خاطر پورا ملک یرغمال بنایا ہوا تھا. کبھی ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کروائی, کبھی اسپیکر سے کرائی, کبھی صدر پاکستان سے کرائی. ایک حکم عمران خان صاحب کا تھا جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور وہ تمام ریزولوشنز اور فیصلے ریورس کرائے گئے. 5-0 کا فیصلہ تھا. اس کے اوپر بہت طویل مشاورت ہوئی ہے لندن میں بھی, اور ہمارے اندر بھی جو وزارت قانون ہے اور حکومتی جو حلقے ہیں, اتحادی جو ہے بات, کیونکہ اگر آپ اس کا کلا کما اس آئین شکنی کا نہیں کریں گے تو آپ اس کا تسلسل ہم پنجاب میں بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا کوئی عنصر جو آئین پر حملہ کرنے کا سوچے یا حکم دے, اس کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دوسری بات آپ نے کی قوم سے خطاب. شہباز شریف صاحب نے جس طرح نو کانفیڈنس کے اندر ایک ایک منٹ, ایک ایک لمحہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور کوئلیشن کے ساتھ مل کر کیا ہے, اس طرح تمام جو فیصلے مسلم لیگ نون ایک پارٹی ہے, ایک جماعت ہے جو اس وقت حکومت کا حصہ ہے, اسی طرح باقی جماعتیں بھی اس وقت حکومت کا حصہ ہیں جو اتحادی جماعتیں ہیں. تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں نے پہلے بھی جس طرح کہا ہے, وہ تمام چیزیں کوئلیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر, کیونکہ 4 سال جو ان کی نالائکی اور ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ان صوبوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, وہ دہرانا نہ ہمارا مقصد ہے اور نہ ہم کریں گے اور اس کو روکیں گے. اس لیے ہر فیصلہ, ہر چیز کوئلیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی, مل کر مشاورت کے ساتھ ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب بھی کریں گے اور تمام اعلانات جو ہوں گے وہ ان کے بعد ہوں گے. جی ایک ایسا انفنشڈ ایجنڈا ہے جس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا. نیب نیازی گٹھ جوڑ. جس دن نیب گرفتار کرتی تھی 2 دن پہلے وزیر اعلان کرتا تھا کہ اب پرسوں یہ بندہ گرفتار کرے گی نیب, اور اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نیب کو یرغمال بنائی رکھا ادارے کو, اور نہ صرف سیاسی مخالفین کے خلاف, سرکاری افسروں کے خلاف. جب ہم حکومت میں 13 کو آئے تو جب انرجی کی میٹنگ ہوئی ثناء اللہ صاحب, تو ہمیں وہاں کے سٹاف جو سینئر افسران تھے پاور ڈویژن کے, انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کام نہیں کیا نیب کی وجہ سے.
تو وہ جو نقصان ہوا، پھر کارپوریٹ سیکٹر جو انویسٹمنٹ لاتے ہیں ان کا جو نقصان ہوا، سیاستدان جو ہیں وہ اپنے حساب، اپنا جواب، ہر چیز سے مرحلے سے گزر جاتے ہیں، اور جب کوئی غلط کام نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عدالتیں بھی وہی فیصلہ دیتی ہیں کہ کوئی نہ کرپشن ہوئی، نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی، نہ مس یوز آف اتھارٹی ہوئی. یہ تمام فیصلے ہائی کورٹس کے اور NCA کے پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں. تو یہ زیادہ دیر الزامات اپنی جو گراؤنڈ ہے اس کو ہولڈ نہیں کرتے. لیکن جو زیادتی ملک کے ساتھ ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ایجنڈا ریفارم کا ہے اس میں ٹاپ موسٹ ایجنڈا الیکٹورل ریفارم کا ہے، اور اس کے بعد جو اسٹرکچرل چینجز ان اداروں کی ہیں وہ اس میں انکلوڈیڈ ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کے اعلانات کریں گے. جی عثمان. میڈم ایک بحث کے اوپر حکومت جو ہے وہ بہت ہی ناکام دکھائی دے رہی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق اس کا برملا اظہار نواز شریف صاحب نے لندن میں بھی کیا ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت پہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو تقاریر ان کی جانب سے کی گئی اس کے بعد ٹی وی کے اوپر ان کی شکل اور ان کا نام پابندی لگا دی گئی تھی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی تقاریر عمران خان صاحب نہ صرف شخصیات پہ بلکہ اداروں پہ بھی کر رہے ہیں، ان کو مکمل طور پر چھٹی ملی ہوئی ہے. آخر کیا وجہ ہے، یہ حکومت کیوں اتنی کمزوری دکھائی اور ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا؟ دیکھیں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اظہار رائے جو ہے اس کا فریڈم، اس کی آزادی جو ہے وہ آئین کے اندر اور قانون کے اندر اس کی ڈیفینیشن اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے اس کو وضع کر دیا گیا ہے. لیکن اگر اپنے اس اختیار کو اور اس رائٹ کو، کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ریاستی اداروں کے خلاف آرگنائزڈ مہم جوئی کرے گا، کوئی ہیٹ سپیچ، انتشار، فساد کی طرف جائے گا. میں نے اس دن بھی کہا تھا، اور پھر اس کے اوپر ایک آپ کو پتہ ہے ایک روایتی آن سلاٹ تو آتا ہی ہے، لیکن ہمیں نہ کسی کی اس طرح جو بھی اداروں کے خلاف اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے اور ناکام سیاست اور ناکام کارکردگی کو کے اوپر ایک لبادہ اوڑھنے کے لیے یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف بالکل قانون حرکت میں آئے گا. کیونکہ یہ آزادی رائے کے اندر نہیں آتا، یہ ملک دشمنی کے اندر آتا ہے اور ریاست دشمنی کے اندر آتا ہے. اس کی میں نے اس دن بھی کہا تھا، آپ حکومت کے خلاف تنقید کریں جتنی مرضی کریں، لیکن جب آپ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کریں گے تو قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اور اس کی پوری حکومت اس کی ذمہ داری بھی ہے اور ذمہ داری نبھانا جانتی بھی ہے. جی میڈم، آپ وزیر اعظم صاحب نے اور ان کے ہمراہ وفد نے سعودی عرب کا دورہ کیا، وہاں پر قیمتی تحائف ملے، کیا وہ توشہ خانہ میں جمع کرا دیے گئے ہیں یا پھر روٹین؟ جی بالکل، مجھے پتہ نہیں باقیوں کا، لیکن ہم نے اس کی کوئی ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ پہلے جاتا ہے کیبنٹ ڈویژن میں، اور پھر مجھے تو یہ پروسیس بھی نہیں پتہ تھا، لیکن لسٹ ہوتی ہے اور وہ سارا کچھ ریسیویبل ہوتا ہے، تو اسی پروسیس کے طریقے سے وہ کام کیا گیا. جی افضل فاروق صاحب نے آخری سوال. بیسٹ لائٹنگ لائٹ نہیں لایا میری پریس کانفرنس کے لیے، لائٹ نہیں آئی ہوئی ہے. اچھا، مریم صاحب بار بار کہہ رہی ہیں کہ پچھلی حکومت کی جو نالائقی ہے، نائبی ہے، اس کا بوجھ لے کر مسلم لیگ نواز کو الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، فوراً الیکشن ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ جواب ہے کہ دو آراز نہیں ہے پارٹی کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ اب لال مارچ کی جس طرح بات ہوئی ہے، ملک پہلی اس طرح عدم استحکام کا شکار ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نہیں سمجھتی کہ اگر اس طرح کے حالات ہوں گے تو پاکستان مزید خطرے کی طرف جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک پارٹی کی اپنی رائے ہے، پارٹی کے اندر اپنی رائے ہے، تو وہ رائے تمام کنکلوڈ ہوتی ہے، کلمینیٹ ہوتی ہے جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے. اور پارٹی جو ہے وہ کیونکہ حکومت کا حصہ ہے، تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں نے پہلے کہا وہ کوئلیشن، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ہماری رائے ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ لوگوں کی رائے پارٹی میں ہو سکتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ کوئلیشن پارٹنرز کے ساتھ ہوگا. آئینی مدت جو حکومت کی ہے وہ اس وقت آئین کے مطابق ہے، اور اس میں یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ رول پلے نہیں کریں گی. دوسرا یہ کہ بالکل اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو عمران خان کا سکور کارڈ دیا ہے جو پچھلے 4 سال کا، اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ جو آج معاشی بارودی سرنگیں ہوں یا معاشی تباہی ہو یا معاشی دہشت گردی ہو، سیکیورٹی جو تھریٹس ہیں وہ ہوں، خارجہ پالیسی کے تھریٹس ہوں، وہ تمام اعمال نامے اور سکور کارڈ میں عمران خان صاحب کے موجود ہیں. اب ہماری ذمہ داری 2 ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کی عوام کو بالکل حرفاً بحرفاً یہ بتایا جائے کہ 4 سال ملک کے ساتھ کیا ہوا ہر شعبے میں. اور دوسری ہماری جو کہ خالی یہ بات نہیں کہ پاکستان کی عوام کو حقائق بتائے جائیں، بلکہ وہ تمام پالیسیز ان پلیس ہوں، وہ تمام پالیسی فکسز ان پلیس ہوں جو پاکستان کی عوام کو اس تباہی سے، اس حالات سے،
اس महंगाई की चक्की से किस तरह निकाला जाए, और जो नालायकी और नाअहली का बोझ इमरान खान साहब पर पड़ना चाहिए, जो झूठों का बोझ इमरान खान साहब पर पड़ना चाहिए, वो किस तरह पाकिस्तान की आवाम को उससे बचाया जा सके। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थीं और सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दे रही थीं। उनका ये कहना था कि 4 हफ्तों के हवाले से सवाल पूछने वाले पहले 4 सालों की कारकर्दगी का जवाब दें। मुल्क में झूठ, अदम बर्दाश्त की सियासत, ये सब इस हुकूमत का खासा है। ये साजिश और तमाशे ख़त्म होने चाहिए और मुल्क की सूरत हाल को बेहतर बनाना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। नाज़रीन, खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।